वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस फैक्ट पर से पर्दा उठाने वाले हैं वो बहुत ख़तरनाक, बहुत वाहियात, बेहया किस्म का फैक्ट है। इस जिस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें धोखा देकर इज़्ज़त पर डाका डाला जाता है। इज़्ज़त और असमत की खरीदो फरोख्त होती है और ऐसा घिनौना और बेशर्माना बेहयाई वाला खेल खेला जाता है कि शायद शैतान भी अगर उस शख्स के सामने उस टाइम पे मौजूद हो तो शैतान उस शख्स को अपने मज़हब से भी निकाल दे कि शैतान को भी शर्म आ जाए उस शख्स के ऊपर। आज हम जिस फैक्ट से पर्दा उठाएंगे वो फैक्ट ये है कि दो तरह के उसमें काम किए जाते हैं। नंबर वन, मोबाइल के बदले पुराने मोबाइल के बदले नया मोबाइल तब्दील करना, और नंबर टू, मोबाइल रिपेयरिंग के बदले धोखा देना। हम सबसे पहले पहला फैक्ट देखेंगे। किया ये जाता है कि जब कोई फीमेल, कोई लड़की अपना पुराना मोबाइल लेकर शॉप पर जाती है, शॉप वाले को कहती है कि मैंने अपना ये मोबाइल सेल करना है और इसकी जगह पे मैंने नया मोबाइल लेना है। तो शॉप वाला क्या करता है कि वो 10,000 वाला जो मोबाइल है, वो जिसको पुराना मोबाइल 10,000 में जो बाज़ार में बिकता है और नए की कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 है, तो वो मोबाइल को बजाय 8 या 9,000 रुपये के लेने के वो कहता है कि मैं 15 या 16,000 रुपये का ही मोबाइल ले लूँगा आपसे। अब वो लालच दिया जाता है। या इसी तरह से अगर कोई छोटा बच्चा जाता है मोबाइल लेकर के ये मोबाइल तब्दील करना है, तब भी उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये एक घर का मोबाइल है और इस मोबाइल के अंदर लड़कियों की, उनके घर की ज़ाती तस्वीर और वीडियोज़ भी मौजूद होंगी। इसी तरह से अगर कोई लड़का बड़ी उम्र का भी मोबाइल बेचने जाता है तो उसके आइडिया लगा लिया जाता है हरकत व सकनात के साथ या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के साथ कि इसके घर में ये मोबाइल इस्तेमाल होता रहा है या नहीं होता रहा है। उस हिसाब से मोबाइल को महंगे दामों ख़रीद लिया जाता है और मोबाइल को ख़रीदने के बाद जो नया मोबाइल दिया जाता है तो उस लड़की को या उस छोटे बच्चे को कहा जाता है कि इस मोबाइल को ये देखो हम फैक्ट्री रीसेट करने लगे हैं, टोटल मोबाइल साफ़ हो जाएगा। मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट किया जाता है, मोबाइल में से सारा डाटा ख़त्म कर दिया जाता है और डाटा ख़त्म करने के बाद दिखा दिया जाता है ये देखें जी मोबाइल में किसी किस्म का कोई डाटा भी मौजूद नहीं है। अब मोबाइल आपका बिल्कुल नए जैसा हो गया है, नया मोबाइल दे दिया जाता है और वो मोबाइल दुकानदार महंगे दामों ख़रीद कर अपने पास रख लेता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को हमने काबिल ज़िक्र बनाना है कि हर दुकानदार, हर मोबाइल वाला ये काम नहीं करता, लेकिन मोस्टली लोग यही काम कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे रोकेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उस मोबाइल का किया क्या जाता है। नंबर टू, अगर कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई फ़ीमेल अपना मोबाइल लेकर जाती है कि मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, अब चार्ज नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, कैमरा ठीक नहीं चल रहा, इसकी ब्राइटनेस ख़राब हो गई या कोई भी इशू है, तो इसको काइंडली देख लें। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार कहता है कि ये मोबाइल आपका या तो 5-6 घंटे का टाइम दे देता है या शाम को ले जाए ऐसा बोल देता है, या बोलता है कि आप ये कल ले लेना, ये कल तक ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई छोटा बच्चा मोबाइल लेकर जाता है, उन्हें आइडिया हो जाता है कि मोबाइल घर का एक फ़ीमेल के इस्तेमाल में होने वाला मोबाइल भी है। इसी तरह अगर कोई बड़ा लड़का भी मोबाइल लेकर जाता है तो उसको भी वो आइडिया लगाकर अपने अंदाजे से कह देते हैं कि ये मोबाइल आपको आधे दिन के बाद मिल जाएगा, रात को, शाम को मिल जाएगा, कल को मिल जाएगा, और उस मोबाइल को रख लिया जाता है। हालांकि उस मोबाइल में हो सकता है कि अगर वो उनके दिल में कोई चोरी या बेईमानी ना होती तो उसी टाइम वापस कर भी दिया जाता। अब ये सबसे पहले हम ये देखेंगे ये घिनौना खेल खेला क्यों जाता है। तो जब मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर दिया जाता है तो हम जो है कस्टमर जो है, जो वो बच्ची है, वो बिल्कुल सिक्योर होकर घर आ जाती है कि मेरा सारा डाटा क्लियर हो चुका हुआ है। और इसी तरह उस लड़की को जिसका मोबाइल ख़राब हुआ है उसको कह दिया जाता है कि शाम को या कल को ले जाना। उसको कहा जाता है कि इसके ऊपर कोड लगा दो, अपना मोबाइल पे भी कोड लगा दो, अपनी गैलरी में भी कोड लगा दो, मैसेजेस पे कोड लगा दो, व्हाट्सएप पे कोड लगा दो, इंस्टाग्राम पे कोड लगा दो। अब हम टोटली सिक्योर हो जाते हैं कि हमने तो सारे कोड लगा दिए हैं। अब दुकानदार यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं कि वो उन्होंने पेड सॉफ्टवेयर डाटा रिकवरी के परचेज़ किए हुए होते हैं। वो उस मोबाइल को, चाहे वो फैक्ट्री रीसेट है और चाहे वो मोबाइल कोड लगा हुआ है,
اس سافٹ ویئر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور اٹیچ کرنے کے بعد وہ چند ہی گھنٹوں میں پورے کا پورا جو موبائل تھا وہ کاپی ہو کر ان کے کمپیوٹر کے اندر کاپی ہو جاتا ہے۔ اب اگلے دن آپ اسی طرح جاتے ہیں، آپ کو آپ کا موبائل دے دیا جاتا ہے۔ اب اس ڈیٹا کا کیا جاتا ہے، اس میں تصاویر ہوتی ہیں، ہماری نارمل تصاویر، فیملی فنکشنز کی تصاویر، ہماری سیلفیز، ہماری ویڈیوز۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ہم نے بغیر دوپٹے کے یا ہم نے کوئی ایسی تصاویر بھی لی ہوں جو صرف ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ تصاویر ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، ایون فیملی کے ساتھ بھی نہیں، لیکن وہ تصاویر ہم نے اپنے لیے لی ہوئی ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان تصاویر، ان ویڈیوز کو اپنے پاس سیو رکھتے ہیں۔ دکاندار یہ کام کرتا ہے کہ دکاندار ان تصاویر کو، ان ویڈیوز کو ایک ویب سائٹ پہ، ایک ویب پورٹل پہ جو کہ ڈارک ویب کے نام سے مشہور ہے، اس پہ ان پکس کو، ان ویڈیوز کو سیل کر دیتے ہیں۔ اب وہاں سے کیا ہوتا ہے، وہاں سے وہ مختلف دنیا کے ممالک میں وہ ویب سائٹ جو ہے وہ تصاویر کو بھیجتی ہے، لوگ خریدتے ہیں، ایون کہ پورنوگرافی جو کہ نازیبا ویڈیوز ہیں، نازیبا تصاویر ہیں، ان ویب سائٹ پر بھی وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ اب موبائل کا ڈیٹا پھر بچانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ موبائل کا ڈیٹا بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے موبائل کو ری سیٹ کریں گے۔ ہم اپنے موبائل میں کمپلیٹ ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کریں گے، یعنی کہ مثال کے طور پر ہمارے موبائل کی جو میموری ہے وہ ہے 128 GB۔ ہمارے موبائل میں 128 GB کی سٹوریج آ سکتی ہے، تو ہم اپنے موبائل کو 128 کا 128 GB فل کر دیں گے۔ فل کرنے کے بعد ہم اپنے موبائل کو بالکل کمپلیٹ ڈیلیٹ ری سیٹ کریں گے۔ ری سیٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ پھر اپنے موبائل کو 128 GB ڈیٹا بھریں گے، اور اس کے بعد پھر ڈیلیٹ کریں گے۔ اب یہ وہ ڈیٹا ہم نے بھرنا ہے، ہم نے کہ رینڈم تصاویر لے لینی ہے، کوئی ویڈیوز لے لینی ہے، کوئی جانوروں کی، کوئی پرندوں کی، کوئی انوائرمنٹ کی، کوئی اسی طرح کی فنی، کوئی موویز، وہ ہم نے اس میں اپنے صرف موبائل کی میموری کو بھرنا ہے، فل کرنا ہے، تاکہ موبائل آپ کا فل ہو جائے، وہ کہہ جی اب اس میں کوئی میموری کی اسپیس نہیں ہے۔ پھر ڈیلیٹ کریں، پھر سیکنڈ ٹائم اس کو موبائل کو ٹوٹل فل کریں، پھر ڈیلیٹ کریں۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی بندہ ٹرائی بھی کرے گا کہ وہ شخص آپ کا ڈیٹا ریکور کرے، تو وہ آپ کا ڈیٹا ریکور نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو ہارڈ ڈرائیو ہے، اس ہارڈ ڈرائیو کو اگر آپ فلی ایک دفعہ سے فل آؤٹ نہیں کرتے ہیں اور اس میں سے ڈیٹا ڈالتے اور نکالتے، ڈالتے اور نکالتے جاتے ہیں، تو پریویس تمام ڈیٹا بڑی آسانی سے ایون فری سافٹ ویئر سے بھی ریکور ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر ان کے پاس پیڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ اب اس کا میکنزم یہ ہے کہ اگر ہم اس ہارڈ ڈرائیو کو ٹوٹل بھر دیتے ہیں ایک دفعہ، تو سب سے جو ریسنٹ جو چیز ہوتی ہے، جو سب سے ریسنٹ آپ کی فائلز ہوتی ہیں، صرف وہی ریکور ہو سکتی ہیں، اور اس سے جب وہ فل ہو چکی تو سمجھو کہ وہ ایک وہ ٹینیور، جو ایک وقت تھا جو ڈیٹا ریکور ہونے والا تھا، وہ گزر گیا، پاس آؤٹ ہو گیا۔ اگر ہم نے اپنی ہارڈ ڈرائیو کو فل نہیں کیا تو وہ تمام ڈیٹا ریکور ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو ٹوٹل فل کر دیا، وہ پچھلا فیز ختم ہو گیا، اگلا فیز آ گیا، لیکن ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر فل کرتے ہیں، اور فل کرنے کے بعد ہم دوبارہ ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا ڈیٹا ریکور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم اپنے موبائل کو فیکٹری ریسیٹ کریں گے۔ فیکٹری ریسیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے موبائل کو پھر سیل آؤٹ کریں گے، یا ہم اپنے موبائل کو ٹھیک ہونے کے لیے دیں گے۔ اچھا، اب اس میں ہم تھوڑا بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو سب سے جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ موبائل ٹھیک کروانے کے لیے یا تو آپ اپنے ٹرسٹ والے بندے کے پاس جائیں، ایسے شخص کے پاس جائیں جس کو آپ پرسنلی جانتے ہیں، یا آپ اپنے بھائی کو بھیجیں، والد کو بھیجیں، یا کسی مرد کو موبائل دے کر بھیجیں۔ پھر وہ شخص وہاں پہ موجود رہ کر موبائل ٹھیک کروائے گا، وہ موبائل دے کر نہیں آئے گا۔ اور آپ نے سب سے زیادہ اس چیز کی یقین دہانی کرنی ہے کہ آپ کا موبائل کمپیوٹر کے ساتھ 10 15 20 منٹ سے زیادہ بالکل اٹیچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ویسے زیادہ ٹائم ہے، لیکن اس سے زیادہ ٹائم اٹیچ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیٹا کیبل، ایسی کیبل جس سے موبائل چارج کرتے ہیں، ڈیٹا کیبل آپ کے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو کر ان کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ساتھ زیادہ دیر اٹیچ نہیں ہونی چاہیے۔ موبائل اس شخص کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی یو ایس بی ٹائپ یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کے موبائل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو چیز ہو گئی کہ ہم اپنے ڈیٹا کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، لیکن اب اس میں سوال یہ آئے گا
کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے تصاویر لے لیتا ہے، اگر تو کوئی نازیبہ ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے، کوئی نازیبہ تصاویر ہم نے کھینچی ہوئی ہیں، یا ہم نے ایسی تصاویر بنائی ہوئی ہیں جو جس طرح کی ہم اپیرنس میں، جس طرح کی ہم گیٹ اپ میں باہر نہیں جا سکتے یا گھر والوں کے سامنے نہیں جا سکتے، ہم نے وہ ویڈیوز یا تصاویر بنوائی ہوئی ہیں، وہ تو ایزیلی سیل آؤٹ ہو جائیں گی ان ویب سائٹس کے اوپر، اور ڈائریکٹ سیل ہوں گی اور بہت مہنگے داموں سیل ہوں گی۔ لیکن اگر کسی شخص کی سمپل تصاویر ہیں، کسی ہماری نارمل فیملی فنکشنز کی ہیں، ہماری نارمل سیلفیز ہیں، نارمل گروپ فوٹوز ہیں ہماری بچیوں کی، فیمیلز کی، لڑکیوں کی، ان کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک بہت خطرناک کھیل ہے۔ تو وہ جو سمپل تصاویر ہیں، وہ ایک ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ان تصاویر کو ریئل ٹائم غلط ویڈیوز یعنی کہ پورن ویڈیوز یا ان ایتھیکل ویڈیوز میں اور تصاویر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ صرف $15 دے کر آپ اپنے جیسا ایک اور ویڈیو یا تصویر والا آگے امیج یا تصویر بنا سکتے ہو جو کہ آپ سے 80 to 90% میچڈ ہوگا۔ اور اگر آپ نے $60 بھر دیے، $60، صرف $60، تو ایگزیکٹ جیسا آپ کا فیس اور آپ کی باڈی ہے، ایگزیکٹ ویسا امیج اور ویسی ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو چاہے وہ ان ایتھیکل ویڈیو بنائیں، نازیبا ننگی ویڈیوز بنائیں، غلط تصاویر بنائیں، آپ اس ویڈیو کو 1% بھی جج نہیں کر سکیں گے کہ یہ ریئل شخص کی ویڈیوز ہیں یا فیک شخص کی ویڈیوز ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ 360 ڈگری سے آپ کے فیس کو چیک کرتی ہے۔ یہ رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، اپ سائڈ، باٹم سائڈ، مڈل سائڈ، فیس کا ایک ایک پوائنٹ، ہر ایک چیز کو یہ چیز آبزرو کر رہی ہوتی ہے یہ ٹیکنالوجی، اور ہر ایک پہلا امیج اگلے امیج سے بہتر پروڈکشن دیتا چلا جاتا ہے۔ اور جب آپ اس میں لاتعداد ایک جیسی تصاویر انٹر کرتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ ایگزیکٹ وہی امیج جو ریئل لائف میں اس شخص کا اگر آپ کیمرے سے بنائیں گے یا دیکھیں گے جیسا امیج آتا ہے ویسا یہ ٹیکنالوجی بھی امیج آپ کو بنا دے گی، اور صرف $60 کے اندر اندر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تو ہو گئی چلو پیڈ باتیں کہ $15 یا $60۔ آج کل تو فری سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں جن سے ہم لوگ فن کے طور پہ بھی اپنے اینڈرائڈ موبائل میں فیس چینج کر لیتے ہیں۔ کافی حد تک فیس وہاں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی 40-50% یا 30% چینج ہوتا ہے۔ یہ پیڈ ویب سائٹ سے ایگزیکٹ چینج ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ بھی ہوئی ہے۔ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز نے 4 ڈفرنٹ طرح کے لیکچرز باراک اوباما کے ریکارڈ کیے، ریکارڈ کر کے لوگوں کو دکھائے کہ اس میں سے ریئل کون سا ہے۔ کسی نے کہا رائٹ سائڈ والا، کسی نے لیفٹ والا، کسی نے باٹم والا، کسی نے ٹاپ والا، لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے بتایا یہ چاروں ہی فیک تھے، ان میں سے ریئل کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ایگزیکٹ وہی شخص آئے گا، اسی کی آواز آئے گی، اسی کے فیشیل ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات آئیں گے جس شخص کے ساتھ آپ یہ والا معاملہ کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ فورینزک اس کا کروا لیں گے تو یہ چیک تو ہو جائے گا یہ فیک ویڈیو ہے، لیکن اس کے لیے ہزاروں ڈالر دینے پڑیں گے، اور وہ ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو کسی اور ملک سے، کسی بیرون ملک سے رابطہ بھی کرنا پڑے گا، یا پاکستان میں بھی اگر آپ اس کو ہائر اتھارٹی سے رابطہ کریں گے تو اس پہ آپ کے ہزاروں ڈالر خرچ ہو جائیں گے۔ اب اگر ایک کسی غریب شخص کی، غریب بچی کی ایسی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو اس کو کون ساتھ دے گا؟ اس کا اول تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، سیکنڈ کوئی اس پہ یقین بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی پیسے والا شخص ہے اور اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، وہ جب تک اس کی فورینزک کروا کر اس کا ایک ویڈیو پروف لگائے گا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ویڈیو ہزاروں کروڑوں دفعہ شیئر ہو چکی ہوگی، ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہوگی، اور آگے اپنے حلقہ احباب میں لوگوں نے سینڈ کر دی ہوئی ہوگی۔ تو جب تک وہ شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آگے آئے گا، اس شخص کی عزت اور عصمت ختم اور خراب ہو چکی ہوگی۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے پہلی کوشش تو یہ کرنی ہے، ہماری بچیوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ انہوں نے اپنی جو تصاویر ہیں وہ سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ نہیں دینی۔ اگر انہوں نے دینی بھی ہیں تو وہ ایک اس کو پرائیویٹ سرکل میں دیں، ایک ایسا سرکل جس میں ان کو پتہ ہے کہ ہماری فیمیل فرینڈز ہیں یا فیملی موجود ہیں، تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ تصاویر لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ سیکنڈ، اگر ہم نے موبائل نیا خریدنا ہے تو ہم نے موبائل کو ٹوٹل اس کی میموری کو 2 دفعہ فل آؤٹ کرنا ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی بھی جگہ نہ باقی بچے۔
اس کے بعد آپ نے ڈیلیٹ کر کے اور ماسٹر ریسیٹ کر کے دینا ہے. تھرڈ، اگر آپ نے اپنا موبائل ٹھیک ہونے کے لیے دینا ہے، اول تو موقع پہ بیٹھ کے ٹھیک کروانا ہے اور اس کو کسی ڈیوائس کے ساتھ، کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ساتھ زیادہ دیر اٹیچ نہیں رہنے دینا. اور اگر موبائل دینا پڑتا ہے تو کمپلیٹ اسی پروسیس سے 2 دفعہ اس کو فل آؤٹ کر کے اور پھر ریسیٹ کر کے دینا ہے. آپ کی سمپل تصویر ہو یا آپ کی غیر اخلاقی تصویر ہو، اگر ان کے ہاتھ لگ گئی تو یہ سیل ہوگی اور مہنگے داموں ہوگی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کا یہ دھندا ہے، یہ کاروبار ہے، لیکن اس بچی کی، اس گھرانے کی، اس خاندان کی عزت یہ لوگ چند پیسوں میں بیچ دیں گے. تو کوشش کریں گے ہم کہ آج کے بعد ہم جب بھی اپنے اس طرح کی ٹیکنالوجی یعنی موبائل ڈیوائس یا لیپ ٹاپ ڈیوائس ہم کسی کو دیں گے تو ہم اس کو مکمل احتیاط سے دیں گے، اور ہم اس چیز کو مد نظر رکھ کے دیں گے کہ ہماری ایک سمپل تصویر، ایک سادہ سی سیلفی، سادہ سی گروپ فوٹو یا فیملی فوٹو ہمیں نازیبا تصویر یا ویڈیو کنورٹ کروانے کے اوپر یہ ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے. تو احتیاط کریں. یہ ایک بہت گھناؤنا کھیل ہے اور یہ پورے گروہ کے ساتھ مل کر کھیلا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا واہیات اور بے حیا قسم کا یہ کھیل ہے کہ اس کھیل میں شاید کہ اگر اس شخص کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا تو وہ شیطان بھی سائیڈ پہ ہو جائے گا، اور وہ شاید کہ ان 2 شخص کے خلاف گواہی دے دے کہ اے اللہ، یہ جتنے واہیات، بے حیا اور گھناؤنے یہ انسان ہے، اتنا میں بھی نہیں ہوں. امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا اور اس میں سے ہم نے بہت امپورٹنٹ چیزیں دیکھ لی ہوں گی. تو نیکسٹ جب بھی ہم اپنی کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے تو ہم اپنا مکمل حفاظت کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے اور کسی اور فیکٹ کو ہم ریویل کریں گے. السلام علیکم.